अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 17। बहुत कोशिशों के बावजूद भी मीर शेर अली ख़ान अपने बेटे को फांसी पर चढ़ने से बचा न सका था। बेटे की मौत ने इस पर ऐसा असर किया था कि इसका दिमाग ही उलट गया था। अजब हालत हो गई थी इसकी। बीबी जान तो बस पूरा वक्त रोती रहती या फिर जरार और उम्मे मरियम से माफ़ी मांगती। जरार जो जल्द अज जल्द उम्मे मरियम और ख़तीब को यहाँ से निकाल ले जाना चाहता था, अब अपने इरादे पर अमल न कर पा रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो अपने भाइयों के साथ चली गई थी अपने बच्चों को लेकर। मंझली बहू अपने गम में डूबी थी और तीसरी बहू बेटे ने विरासत में बेहिस्सी ली थी। इसीलिए वो माँ बाप की हालत की तरफ से आंखें बंद किए हुए थे। ऐसे में जरार और उम्मे मरियम ही थे जो इन दोनों का ख्याल रख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मीर शेर अली ख़ान की हालत बेहतर हो गई थी। इसने हाथ जोड़कर जरार से अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर जरार के लिए ये सब बातें अब मायने खो चुकी थीं। अगर आप वाकई शर्मिंदा हैं तो बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। मैं मरियम और ख़तीब को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। यहाँ रहते इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जरार ने मीर शेर अली ख़ान को देखते कहा था। ख़तीब हमारा पोता है और वो हमें बहुत अजीज़ है। मीर शेर अली ख़ान तड़प कर बोला था। मेरा बेटा है और मुझे भी बहुत अजीज़ है, लेकिन वो यहाँ रहा तो मुझे खौफ है कि कहीं वो किसी तनाज़े का शिकार न हो जाए। जरार ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद कहा तो मीर शेर अली ख़ान इसका इशारा समझकर खामोश रह गया। कहते तो तुम सही हो, ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो, मगर क्या तुम भी? मीर शेर अली ख़ान अपनी बात अधूरी छोड़कर इसका चेहरा देखने लगा था। नहीं, मैं यहीं रहूँगा आपके पास। उम्मे मरियम और ख़तीब को भी मिलवाने के लिए ले आया करूँगा, लेकिन आप वादा करें, इनके यहाँ से चले जाने के बाद उनका उस तरह पीछा न करेंगे जिस तरह आपने मेरा किया। मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब सब अधूरे रह गए, सब ख्वाहिशें हसरत बन गईं। मैं नहीं चाहता ख़तीब के साथ ऐसा कुछ हो। बस मुझे इस बात की ज़मानत दे दें कि मेरे बाद आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे। वो बेसाख्ता कह गया। शेर खान ने दहल कर इसे देखा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यावर? शेर खान ने तड़प कर इसके दोनों हाथ थामे थे, यूं जैसे इसे खुद से दूर जाने से रोक देना चाहते हो। तुम क्या करने जा रहे हो? वो बेचैन हो गया था। पहले आप वादा करें, उम्मे मरियम और हतीब का ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं करेंगे। जरार की आंखें नम हुई थीं। हम वादा करते हैं, हम इन दोनों का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बाद तुम कहाँ जा रहे हो? मीर शेर अली ख़ान को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। जरार के कहे दो लफ्ज़ ही जैसे इसके दिल में खुप गए थे। मेरी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, वो मध्यम शिकस्ता आवाज़ में बोला था। इसकी बात पर शेर खान की गिरफ्त इसके हाथों पर ढीली पड़ गई थी। वो फटी फटी नज़रों से इसे देख रहा था। इसे हकीकी मायनों में अपने किए गए हर अमल की संगीनी का आज एहसास हुआ था। रिहाइश का बंदोबस्त होने में कुछ वक्त लगा था। तब तक उम्मे मरियम अपने मायके में रही थी। जरार ने जो घर खरीदा था वो उम्मे मरियम के नाम कर दिया। उम्मे मरियम को घर बहुत पसंद आया था। अलबत्ता ख़तीब को अपनी हवेली, दादा दादी सब बहुत याद आते थे। 6 साला ख़तीब को जरार वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ बातें समझाता रहता और उम्मे मरियम इनके मुकालमों पर चौंक जाती। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी लंबी मुसाफत पर जाने का इरादा कर रहे हैं। उम्मे मरियम ने कपड़े आयरन करते कहा तो जरार ने अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। इतनी तवील मुसाफत है कि जिसे कभी लौट कर वापस आ ही ना सकूंगा। इसने सोचा था, कह ना सका था। कहाँ खो गए? उम्मे मरियम ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं। अच्छा, ये चेक बुक है, मैंने तुम्हारे नाम का अकाउंट ओपन करवाया है बैंक में, कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करवाया है। मेरी गैर मौजूदगी में अगर ज़रूरत हो तो वहाँ से पैसे निकलवा लेना। अली को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, जो भी काम हो इसे बता दिया करना, वो कर देगा। मैं हवेली जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, डिस्पेंसरी को मेरी ज़रूरत है, इतने दिन से फ़िरहान है। वो नॉर्मल अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा था। जरार, आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हकीकी मायनों में परेशान हो गई थी। नहीं उम्मे मरियम, ऐसा कुछ नहीं। इसने बड़ी हिम्मत से ये जुमला अदा किया।
پھر اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ صحن میں بیٹھے خطیب کو گود میں لے کر پیار کیا تھا اور مین گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ علی کو ہدایتیں کرتا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو سر بری طرح چکرایا تھا، سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ گاڑی مین روڈ تک لاتے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ یا اللہ، خطیب اور مریم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے لبوں پر یہی دعا تھی۔ اس کے بعد گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھی۔ اپنے دوست کی عیادت کو آئے احسان واپسی کے لیے ہاسپٹل کی راہداری سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے تیزی سے آتے اسٹریچر پر موجود وجود پر ان کی بے ارادہ نگاہ پڑی تھی۔ لمحہ بھر کو ان کے قدم اپنی جگہ جم گئے تھے۔ جرار، بے آواز ہی یہ نام ان کے لبوں سے ادا ہوا تھا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا تھا کہ ان کے قدم اسٹریچر کے ساتھ ساتھ اٹھنے لگے تھے۔ جرار کے سفید کپڑے خون سے سرخ تھے لیکن اسے کہیں انجری نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انہوں نے اسٹریچر دھکیلتے وارڈ بوائے سے پوچھا تھا۔ جو لوگ اسے لائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسے خون کی الٹیاں لگی ہیں۔ روڈ پر ایک کار میں خون کی الٹیاں کرتا پایا گیا، شاید اس کی کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسٹریچر کو ایمرجنسی میں لے جاتے ایک وارڈ بوائے نے جلدی جلدی کہا تو احسان الوی کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ اسٹریچر اندر چلا گیا تھا، وہ ساکت و جامد وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ مسٹر الوی، آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، ان کا کینسر پوری باڈی میں پھیل چکا ہے، ان کے بچنے کے 1% چانس بھی نہیں، ان کا کینسر کرونک ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئی سی یو کے باہر احسان الوی اندر موجود پیشنٹ کے بڑے بھائی کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو اپنا یہ تعارف دیا تھا، وہ تعارف جسے وہ خود بھی بھول چکے تھے۔ ایسے مت کہیں ڈاکٹر، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی تو ابھی عمر بھی اتنی نہیں جتنی بیماری آپ بتا رہے ہیں، پلیز پلیز اسے بچا لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ احسان الوی رو پڑے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں آپ کی تکلیف، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس زندگی کی چند سانسیں ہی بچی ہیں، بہتر ہوگا آپ ان سے مل لیں۔ ڈاکٹر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت ہمت کر کے احسان الوی آئی سی یو میں داخل ہوئے تھے۔ جرار کا وجود انہیں کسی عصیب زدہ کھنڈر کی مانند محسوس ہوا تھا۔ ہاں، محبت کا عصیب ہی تو تھا جس نے زندگی سے بھرپور اس کے وجود کو موت کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا تھا۔ جرار، کانپتی آواز میں انہوں نے اسے پکارا تو جرار نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ احسان کو دیکھ کر ایک مدھم مسکراتی چمک اس کی آنکھوں میں ابھری تھی۔ لالا جان، اس کے لب ہلے تھے اور آنکھوں سے نمی بہی تھی۔ یہ سب یہ احسان الوی سے بولا ہی نہ گیا تھا، ان کا دل گویا کٹ رہا تھا جرار کی حالت دیکھ کر۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے کہ آخری لمحوں میں میرے پاس ہیں۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا لالا، اتنا کہ زندگی کو روک لگ گیا۔ جرار کی آواز گھٹی گھٹی اور اٹکی اٹکی سی نکل رہی تھی۔ جرار، وہ اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر رو پڑے تھے۔ میرا بیٹا ہے خطیب، اسے آپ کے بارے میں بتایا ہے میں نے، اسے بہت پیار دیجیے گا لالا جان، اسے ویسے ہی پالیے گا جیسے مجھے پالا۔ خطیب اور مریم، خطیب مریم، وہ دونوں خیال خطیب، اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں۔ اس نے بڑی حسرت سے احسان الوی کو دیکھا اور اسی زاویے پر اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ جرار، احسان الوی نے پوری شدت سے پکارتے سے سینے سے لگایا تھا اور زاروں کے تار رو پڑے تھے۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں، کچھ تجھ سے دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ تجھ سے دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ جذبے میرے نقل مکانی میں مرے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ زری بیگم کے کمرے میں ان کی اور بشرا کی سسکیاں ابھر رہی تھیں، جیسے آج ہی جرار الوی کا جنازہ اٹھا ہو۔ مجھے وہ 2 دن آج بھی یاد ہیں جب بھائی صاحب جرار کی زندگی سے عاری وجود کو لائے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا تھا، جرار نہیں
जरार इन्हें कहाँ मिला, कैसे मिला, वो कुछ भी बताने के काबिल न थे। वो आंसू साफ करके कह रही थीं। एक हफ्ते बाद बहुत मुश्किल से इनकी खामोशी टूटी थी। तब इन्होंने हमें बताया कि जरार इन्हें हॉस्पिटल में मिला। भाई साहब का गांव में किसी से राब्ता ही नहीं था कि खानों तक जरार की मौत की इत्तला पहुंचाते। तदफीन तो उसकी हो गई थी। जैसे जैसे हवास बहाल हुए, भाई साहब ने गांव जाकर खतीब और उम्मे मरियम को लाने का फ़ैसला किया। मगर वहां जाकर शेर खान ने जो एतराफ़ किया और खतीब और उम्मे मरियम के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया, इसने भाई साहब को सही मायनों में परेशान कर दिया। उम्मे मरियम और ख़तीब कराची में ही थे, लेकिन कहाँ थे शेर खान को कुछ पता न था। वापस आकर भाई साहब ने बहुत कोशिश की इन दोनों को ढूंढने की, लेकिन इनका कोई सुराग न मिला। कुछ अरसा भाई साहब बेचैन रहे, फिर इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जरार की वफ़ात के 1 साल बाद इनका एक सुपरमार्केट में अली से टकराव हुआ और तब उम्मे मरियम और ख़तीब का पता चला। जरार की मौत की खबर सुनकर अली तो जो घर छोड़कर गया, तो फिर इसकी आज तक कोई खबर ही ना मिली। भाई साहब ने बहुत चाहा कि उम्मे मरियम और ख़तीब यहाँ हवेली में आ जाएं, मगर उम्मे मरियम इस घर को छोड़ने पर राज़ी ना हुई। लेकिन भाई साहब ने इनका खर्च, ख़तीब की पढ़ाई की जिम्मेदारी सब अपने सर ले ली। तभी दीनिया, ख़तीब और कबीर एक साथ हैं। जरी एक तसलसल से कहती चुप हुई थी। जरार मेरा भाई था, इसलिए मेरे दिल में कभी इसके लिए कोई अदावत नहीं रही। अलबत्ता उम्मे मरियम को मेरा दिल इसके भाई की वजह से कभी माफ़ न कर सका। इसके भाई ने जरार से नाहक की अदावत पाल ली और इसे मौत की तरफ धकेल दिया। वो तलखी से जिक्र कर रही थीं। लेकिन दीनिया और कबीर की मंगनी के दौरान खतीब ने मुझे जिस तरह एहसास दिलाया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उम्मे मरियम के साथ बहुत ज़्यादती कर गई मैं। अब शुक्र अदा करती हूँ कि कम अज़ कम अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांग ली मैंने उम्मे मरियम की वफ़ात से पहले, वरना सारी ज़िंदगी का दिल पे बोझ रह जाता। वो अब पुरसकून थी। जरार मामू की दास्तान सुनकर तो दिल बहुत बोझल हो गया मामा। मुझे लगता है आपको कबीर और दीनिया के रिश्ते पर सोचना चाहिए। बुशरा ने इनका हाथ थामते कहा, तो वो पुरसोच नज़रों से इसे देखने लगी थीं। क्या सोचना चाहिए? तुम्हारे ख्याल में इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, जिसे इतने बड़े पैमाने पर हज़ारों लोगों के सामने जोड़ा गया है। अपनी जग खजाने का इंतज़ाम खुद ही कर लिया जाए। नहीं बुशरा, ऐसा नहीं हो सकता। खतीब ने क्या किया, क्या नहीं, हमें इससे सरोकार नहीं, लेकिन दीनिया से हमें सरोकार है। जो कल रात दीनिया ने किया, इसे वो बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। रिश्ते बनाना और तोड़ना हरगिज़ भी सहल नहीं, और ये बात अब दीनिया को समझनी होगी। इन्होंने कतियत से कहा, तो बुशरा खामोश हो गईं। कबीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो धोखे में रहे जिस तरह मैं रही। खतीब ने हम दोनों से झूठ बोला और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो अब सच बोले। वो बेड पर सरहाने की तरफ बैठी थी और मोमिना बेगम कुछ फासले पर सामने। और खतीब के सच बोलने से क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा? नहीं दीनिया, नहीं। तुम्हें हकीकत पता चली तो तुम्हारा रवैया क्या था, याद है ना तुम्हें? मोमिना ने कहा तो वो बेसाख्ता नज़रें चुरा गई। जब कबीर को हकीकत पता चलेगी तो वो खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहेगा। दोस्ती का जो भरम है वो टूट जाएगा। और मुझसे बेहतर तो ये तुम्हें अंदाज़ा होगा कि जब अजीज़ अज़जान दोस्तों का भरम टूटता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। क्या तुम चाहती हो कि कबीर इसी तकलीफ़ से गुज़रे जो तुम झेल चुकी हो? मोमिना की बात पर इसने झुका सर नफ़ी में हिलाया था। लेकिन मैं खुद भी कबीर को धोखा देना नहीं चाहती। वो मेरे लिए मंगनी से पहले भी अच्छा दोस्त था, और अब भी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर मैं इसे वो दर्जा नहीं दे सकती जो मैं, वो कहते कहते ठहर गई थी, जो खतीब को दे चुकी हो। मोमिना ने इसकी मुश्किल आसान की थी। ये बात मंगनी से पहले कहने और सोचने की थी। मोमिना ने इसे टोका था। इस वक्त बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं कि मैं खतीब की तरफ से बदज़न हो गई। मुझे लगा कि खतीब मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता, इसीलिए मैंने कबीर को हाँ कह दिया। मगर जब मुझ पर हकीकत खुली कि वो कार्ड्स खतीब ने मुझे भेजे थे, तो मेरा दिल खतीब से लाख नाराज़ सही, मगर खुश हो गया कि कम अज़ कम मैंने जो अंदाज़ा इसके बारे में लगाया था वो दुरुस्त था। लेकिन फिर इसने अजीब ही बात कर दी कि वो कार्ड्स झूठे थे। वो उलझन ज़दा सी बोली थी, और उस वक्त मुझे लगा था कि मैं कबीर के साथ एडजस्ट कर लूँगी। वो अब शर्मिंदा सी थी।
دینیا میری جان، رشتے کھیل مذاق نہیں ہوتے کہ ایک وقت ہمیں لگے کہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے تو ہم رشتے بنا لیں، اور جب ہمیں لگے کہ ہم نہیں ایڈجسٹ کر سکتے تو انہیں توڑ دیں۔ مومنہ نے اس کا چہرہ محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پھر میں کیا کروں پھپھو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بہت کم مومنہ کو پھپھو کہا کرتی تھی۔ رو مت، میں کچھ کرتی ہوں۔ مومنہ پریشان ہو گئی تھی اس کے اس طرح رونے پر۔ ماما نے شادی کی تلوار میرے سر پر لٹکا دی ہے اور وہ مجھے وقت بھی دینے کو تیار نہیں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے۔ مومنہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اسے چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھیں اور اس کے کمرے سے نکل کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ آج ہی تمام تر حقیقت کبیر کو بتا دیں گی، لیکن اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ شام سے پہلے ہی زری کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ شی از نیئر ٹو برین ہیمریج، کامران نے باہر کھڑے افراد خانہ کو بتایا۔ وہ ایمرجنسی میں ڈاکٹرز کے ساتھ ہی تھا۔ اگر وقت پر ہاسپٹل نہ لایا جاتا تو انہیں فالج ہو سکتا تھا، وہ پریشان سا بتا رہا تھا۔ آخر ماما نے کس بات کی ٹینشن لی ممانی جان، صبح تک تو میں انہیں بالکل صحیح چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ مومنہ بیگم سے مخاطب تھا۔ گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بس آج کل دینیا اور کبیر کی شادی کو لے کر پریشان ہو رہی ہیں، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھیں۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ گھر کے بچے ہیں، گھر کی بات ہے، احسان الوی نے متفکر لہجے میں کہا۔ تبھی آئی سی یو سے نرس باہر آئی تھی۔ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ احسان الوی سے ملنا چاہتی ہیں۔ سب کے لیے یہ بات کچھ عجیب تھی۔ دینیا مومنہ بیگم کے بازوؤں کے حلقے میں تھی، کانپتی لرزتی، زرمیم کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی۔ کم از کم اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے سبب اس کی ماں اس حال کو پہنچ جائے گی۔ احسان کچھ دیر بعد پلٹے تو ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ شفیق احمد نے سب سے پہلے دریافت کیا تھا۔ اپنی طبیعت سے خوفزدہ ہو گئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میری زندگی میں ہی دینیا اور کبیر کی شادی کر دی جائے۔ احسان الوی کی بات پر دینیا کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ احسان الوی کی سمت دیکھا۔ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے، اللہ اسے صحت و تندرستی عطا کرے۔ یہ کام اتنی عجلت میں کرنے کے نہیں ہوتے۔ شادی ایک بڑی ذمہ داری ہے، شفیق احمد نے ناصفانہ کہا تھا۔ ہاں، میں نے ابھی سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن عجیب ضدی ہو رہی ہے، پھر اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے زیادہ انکار نہیں کیا۔ بات وہی ہے کہ گھر کے بچے ہیں، جو کام کل ہونا ہے وہ اب ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ آج کل میں ہم فی الحال نکاح کر دیتے ہیں زری کے اطمینان کو، پھر رخصتی دیکھ لیں گے کب ہوتی۔ وہ اندر سے گویا سب کچھ طے کر کے آئے تھے۔ دینیا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی، البتہ زبان سے ایک حرف ادا نہ ہوا تھا۔ پلیز حتیب، پلیز کچھ کرو، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں کبیر کو دھوکہ نہیں دے سکتی، پلیز واپس آ جاؤ، پلیز یہ نکاح ہونے سے روک دو، پلیز حتیب۔ دینیا کی وائس میل سن کر اس نے موبائل ایک طرف ڈالا تھا۔ آج صبح ہی اسے تایا جان کی کال موصول ہوئی تھی۔ زری پھپھو کی خرابی طبیعت کا بتاتے انہوں نے ساتھ ہی اسے دینیا اور کبیر کے نکاح کی اطلاع بھی دی تھی، اور ان کی کالز کے بعد سے ہی دینیا کی کالز آ رہی تھیں جنہیں وہ مستقل نظر انداز کر رہا تھا، اور بالآخر اب دینیا کے وائس میسیجز آ رہے تھے۔ موبائل ایک بار پھر بجا تھا، ایک اور میسیج تھا۔ اس نے اب کی بار وائس میسیج سننے کی بجائے موبائل ہی سوئچ آف کر دیا تھا اور اپارٹمنٹ کی اٹھائے باہر کی سمت پیش قدمی کی تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں اب اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن خطیب کو اندازہ نہیں تھا کہ تازہ ہوا اب اسے اپنے اس اپارٹمنٹ کے باہر بھی میسر نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے دل کے کیواڑوں کو مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ یہ ہاسپٹل روم کا منظر تھا، جہاں بیڈ پر زرد چہرہ لیے زرمیم سامنے صوفوں پر برابر بیٹھے کبیر اور دینیا کو پرسکون نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ دینیا پر تو کسی پتھر کی مورت کا گماں ہو رہا تھا، جبکہ کبیر کے چہرے پر بڑی آلوہی سی روشنی پھیلی تھی۔ ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ کبیر اب اٹھ کر فردن کر کے مرد حضرات سے گلے مل رہا تھا۔ دینیا کی حالت دیکھتے مومنہ ہی اس کے قریب آئی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔
ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، مومنہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کامران، دنیا کو گھر چھوڑاؤ بیٹا، طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی مجھے اس کی، پچھلے 2 دن سے رو رو کر نڈال ہو گئی ہے۔ بشریٰ تم بھی ساتھ چلی جاؤ، مومنہ نے بیک وقت دونوں کو کہا تھا۔ میرے پاس آؤ دینیا، زری کی کمزور سی آواز ابھری تو اس نے ایک نظر ماں کی سمت دیکھا، پھر ان کے قریب چلی آئی، جھک کر ان سے سر پر پیار لیا۔ پلیز ماما، اپنی طبیعت ٹھیک کر لیں، پلیز میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ دینیا نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں، بس تم خوش رہو۔ زری نے محبت سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ اس کی طرف سے جس قدر بدگمان تھی، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور سیدھی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ بشریٰ فکر مندی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، پلیز آپ میرے لیے پریشان مت ہوں، مجھے فی الحال اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے عجب سرد سے لہجے میں کہا تو بشریٰ چند ثانیے اسے بے بسی سے دیکھتی رہیں، پھر اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے ہی چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی دینیا نے کمرہ لاک کیا تھا اور اپنی الماری کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ تمام وقت کسی فلم کی مانند چلنے لگا تھا جب خطیب ان کے ساتھ تھا۔ کیا ہی اچھا تھا جو یہ محبت درمیان میں نہ آتی، کم از کم دوستی تو بچ جاتی۔ اس نے سلائیڈنگ ڈور کھسکایا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کر کہ تم مجھے ڈھونڈ رہی ہو، لوگوں میں میرا چہرہ تلاش کر رہی ہو۔ دینیا نے ایک دراز کھولی تھی جس میں وہ خوبصورت کارڈز ترتیب سے رکھے تھے۔ محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے دل میں یہ جذبہ تمہارے لیے پنپتا ہے۔ اس نے کارڈز اٹھائے تھے اور کمرے میں بنے آتش دان کی سمت پیش قدمی کی تھی۔ جان سولی پر لٹکانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے اب جانا ہے دینیا شاہ۔ تمہارا ہونا اور پھر کبھی نہ ہونا، ان دو احساسات میں میری سماعت گم، میری بصارت کو پتھر اور گویائی کو سلب کر لیا تھا۔ تمام کارڈز آتش دان میں ڈالتے اس نے آگ سلگائی تھی۔ جذبات پر انسان کا اختیار نہیں رہا دین، دل کے آگے انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ تم تک اپنے احساسات بھی پہنچانا چاہتا تھا اور اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمام کارڈز بھڑ بھڑ جل رہے تھے۔ میں نے ہی وہ کارڈز بنائے تھے، مگر صرف تمہیں ستانے کے لیے، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ جاتے وقت خطیب نے اسے کہا تھا۔ صحیح کہا تھا تم نے خطیب جرار الوی، بالکل صحیح۔ ان کارڈز میں تحریر کسی جذبے میں صداقت نہیں تھی۔ جو لکھا تم نے جھوٹ لکھا، میں ہی بے وقوف تھی جو تمہارے اتنے واضح الفاظ میں کئی حقیقت کو بھی نہیں سمجھی اور اپنے شخصی انا اور وقار کی پرواہ کیے بغیر اپنی محبت کے لیے تمہارے سامنے گڑ گڑاتی رہی، مگر میں غلط تھی۔ میں نے خود ہی خود کو خوار کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل آتش دان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ لیکن آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گی۔ آج کے بعد تمہارے نام کا ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں گرے گا خطیب جرار الوی۔ آج کے بعد تمہارا ذکر بھی کبھی بھول کر میری زبان پر نہ آئے گا، کیونکہ آج کے بعد سے تم میرے لیے اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہو۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ یہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ افق اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ خطیب سفری بیگ میں سامان رکھ رہا تھا۔ برلن کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں جا رہا ہوں۔ آفس کے کچھ لڑکوں کا پروگرام بنا تھا تو میں نے کہا میرے لیے بھی ٹکٹس لے لو۔ اس نے اپنی ضرورت کی دیگر اشیاء بیگ میں ڈالتے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، اٹس پازیٹیو۔ افق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ پھپھو سے بات ہوئی آپ کی؟ خطیب نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ کل رات ہوئی تھی۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئیں۔ کامران سے بھی بات ہوئی، کہہ رہا تھا کہ بہت مشکل سے بی پی کنٹرول ہوا ہے ماما کا۔ خدا کا شکر ہے اب طبیعت بہتر ہے۔ وہ اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، خطیب نے بیگ کی زپ بند کرتے کہا تھا۔ تم نے اپنی میڈیسن نہیں رکھی۔ افق نے اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب ضرورت نہیں ہے لالا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، خطیب نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔
اپنی صحت کی طرف سے اتنے لاپرواہ مت ہو خطیب، ڈاکٹر نے کیا کہا تھا یاد ہے نا؟ اٹ واز جسٹ اے مائلڈ اٹیک، اٹ مے بی سیریس نیکسٹ ٹائم، افق نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کا کام ہی لوگوں کو ڈرانا ہے۔ خطیب کی لاپرواہی برقرار تھی۔ خطیب، افق نے اسے گھورا تھا، پھر اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے دراز میں سے میڈیسن نکال کر اس کے بیگ میں رکھی۔ آپ ہی نہ لالا، خطیب نے سر جھٹکا تھا۔ اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہی اچھی بات نہیں، افق نے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ کبیر کی کال تھی۔ خطیب نے مسکراتے ہوئے اس کی کال ریسیو کی تھی۔ اس سے پہلے کہ تمہاری لعنت ملامت شروع ہو، میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، خطیب نے کال ریسیو کرتے ہی کہا تھا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری مبارکباد، انتہائی خبیث انسان ہو۔ 2 دن سے تمہارا نمبر ڈائل کرتے میری انگلیاں گھس گئیں، مگر مجال ہے جو تم نے کال ریسیو کی ہو۔ نمبر مسلسل آف تھا، اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ موبائل سے نکل کر آ جاتا۔ خطیب نے اس کی حالت پر کہکا لگایا تھا۔ بس کر دے بھائی، بس کر دے، میرے کانوں میں سوراخ ہو گئے، خطیب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہنستے تو مجھے زہر سے بھی زیادہ برے لگ رہے ہو، کبیر نے ملامت کی تھی۔ یعنی زہر بھی چکھا ہوا ہے تم نے، دین صحیح کہتی ہے، پورے ندیدے ہو۔ خطیب نے اس کی جان مزید جلائی تھی۔ اگر میرے سامنے ہوتے نا، ابھی تو ہاتھوں سے خاطر توازیہ کرتا تمہاری۔ وہ واقعی جل گیا تھا۔ I am so happy for you، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے کبیر۔ خطیب نے اس کی جان مزید جلانے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ ہاں، اتنے خوش ہو کے ایک کال کرنا تو دور کی بات، میری کالز تک ریسیو نہیں کی، فون ہی آف کر دیا، کبیر نے خفگی سے کہا تھا۔ ارے بیٹری خراب ہو گئی تھی موبائل کی، اسی لیے موبائل آف تھا۔ اب میری نہ کردہ خطا معاف کر دے اور میری طرف سے مبارکباد قبول کر لے، خطیب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ کبیر مشکوک تھا۔ توبہ توبہ، تم تو شکی مزاج بیوی کی طرح ایکٹ کر رہے ہو، خطیب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ شٹ اپ، کبیر کی جھنپی آواز ابھری تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں صرف کنفرم کر رہا تھا، کبیر کی جنپی آواز پر خطیب نے ہنستے ہوئے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگایا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے لوث اور پرخلوص مسکراہٹ کو افق نے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئے، کافی سدھر گئے ہو، بلکہ بڑے بچے بن گئے ہو۔ خطیب اب کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے جتنا چلاک تو کبھی بھی نہیں رہا۔ اب کبیر کا ٹرن تھا اسے جلانے کا۔ شاید تم جینیس کہنا چاہ رہے ہو، خطیب کے برجستہ جواب پر کبیر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم تو مجھے خود سے ناراض بھی نہیں رہنے دیتے، کبیر کے لہجے میں کھنک سی تھی جو اس کی دلی خوشی کی ترجمان تھی۔ خطیب اس کی خوشی محسوس کر کے مسکرایا تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ خطیب، بہت یاد آتی ہے تمہاری، اور نکاح والے دن تو تمہاری کمی بہت محسوس ہوئی۔ کیا ضروری تھا کہ تم جرمنی چلے جاتے؟ پاکستان میں بھی کتنی اچھی اچھی کمپنیز ہیں۔ اور سب چھوڑو، ہماری تو اپنی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اسے ہی جوائن کر لیتے، کبیر کے لہجے میں شکوہ تھا پہلی بار۔ ہر بات میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن میں یہاں اکیلا نہیں آیا، تم دونوں میرے ساتھ آئے ہو۔ آفس میں، کینٹین میں، راستے پر چلتے ہوئے تم دونوں کہیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پچھلے 1 سال سے یہی روٹین ہے۔ دین کیسی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ افق نے اس کے سوال پر پلٹ کر اسے دیکھا اور ٹیبل پر ناشتہ رکھنا شروع کیا۔ یہ بھی خوب کہی، شیزو فرینک ہو گئے ہو کیا؟ کبیر ہنسا تھا۔ تھوڑا بہت۔ اچھا چھوڑو یہ، دین کیسی ہے، اسے بھی مبارکباد دینا میری طرف سے، وہ مدھم سا بولا تھا۔ دینیا بھی ٹھیک ہے، البتہ پچھلے 2 دن تو گویا وہ آنسوؤں کی بن گئی تھی پھوپھو کی طبیعت کی وجہ سے۔ اب ٹھیک ہے، کبیر نے کہا تو خطیب کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ ڈالا ہو۔ ان سب باتوں کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ تم پاکستان کب آ رہے ہو؟ کبیر نے ہمیشہ والا سوال کیا تھا، لیکن کبیر کی پچھلی بات کے ہی زیر اثر تھا خطیب۔ کبھی نہیں، وہ بے ساختہ کہہ گیا تو دوسری طرف کبیر چونک گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا تھا۔ میرا مطلب تھا ابھی تو فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ میں نے ابھی 1 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں،
برلن میں ہونے والے انٹرنیشنل فیسٹیول کے لیے۔ وہ حواس میں لٹا تھا۔ اوہ واو زبردست، کیسا فیسٹیول ہے؟ کبیر کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ فلم فیسٹیول ہے، خطیب نے فون بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے دائیں ہاتھ سے ناچتا شروع کیا تھا افق کے اشارے پر۔ واو واو، مزہ ہی آ جائے گا اگر کسی پروڈیوسر کو خطیب جرار الوی اپنی کسی فلم کے لیے پسند آ جائے۔ کبیر نے اتنا بے ساختہ کہا تھا کہ لمحہ بھر تو خطیب کو سمجھ ہی نہیں آیا، اور جب سمجھ آیا تو وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ اتنی غیر متوقع بات کی توقع تو تم سے ہی کی جا سکتی ہے کبیر، اس نے بامشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا تھا۔ اچھا، اس میں اتنا ہنسنے والی بات بھی نہیں ہے، اوکے؟ کبیر خفا ہو گیا۔ ہاں صحیح، یہ سنجیدگی سے سننے والی بات ہے۔ خطیب اب بھی ہنس رہا تھا۔ اچھا تو تم سنتے رہو، میں فون ہی بند کر رہا ہوں، اللہ حافظ۔ کبیر نے خفگی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ خطیب نے مسکراتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا اور افق کے دریافت کرنے پر جب اس نے افق کو بتایا تو افق کا رد عمل اس سے مختلف نہ تھا۔ پورا میٹنگ روم تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ آج دنیا کی پہلی پریزنٹیشن تھی اور وہ بھی مارکیٹنگ کی، جس سے دنیا ہمیشہ بھاگا کرتی تھی۔ کبیر نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ سب سے مبارکباد وصول کرتی وہ اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ آؤٹ اسٹینڈنگ، کبیر کے لہجے سے فخر جھلک رہا تھا۔ تھینک یو، دنیا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ ویسے تم نے یہ مارکیٹنگ اتنی اچھی پریزنٹیشن کیسے تیار کر لی؟ یونیورسٹی میں تو تمہیں میری اور خطیب کی ضرورت رہتی تھی۔ کبیر نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ وقت کی بات ہے، اب میں سیلف ریلائنٹ بننا چاہتی ہوں، اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ڈیپینڈنسی ہمیں کمزور کر دیتی ہے، اور میں اب زندگی میں کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ میں بہت مضبوط بن جانا چاہتی ہوں، اتنی مضبوط کبھی کوئی مجھے توڑ نہ سکے، وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ بولی تھی۔ اوہ، اتنے بھاری، اتنے نچوڑ جملے! کبیر ہنسا تھا۔ دنیا مسکرائی بھی نہیں، اسے دیکھتی رہی۔ ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر سنجیدہ ہونا ہی چاہیے۔ خیر یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، ٹریٹ کب دے رہی ہو بھائی؟ آخر تمہارا نکاح ہوا ہے۔ دنیا نے یکدم موضوع تبدیل کیا تھا۔ کبیر نے باغور اسے دیکھا۔ دنیا کی آنکھوں کا تاثر اس کے جملوں سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ کبیر نے وہم سمجھ کر اپنا سر جھٹکا۔ اچھا، صرف میرا ہوا ہے؟ کبیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ ہاں تو تم لڑکی سے ٹریٹ لیتے ہوئے تم اچھے لگو گے، دنیا نے کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہا۔ واہ واہ، کیا بات ہے جناب! کبیر اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ تو پھر آج کا ڈنر ڈن ہے۔ ابھی میں جا رہی ہوں ذرا اسکول، ٹھیک ہے؟ دنیا نے مسکراتے ہوئے اپنا پرس اٹھایا تھا۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ڈنر کبیر کے لیے بہت یادگار رہا تھا۔ خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، اور دنیا وہ آ تو گئی تھی، خود کو خوش کرنے کے لیے کبیر سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن اس کے انداز سے وہ گرم جوشی مفقود تھی جو کبیر کے ہر لفظ سے بیان تھی۔ محترمہ، میرا اتنا خرچہ کروایا ہے اور کھانا تم نے کھایا نہیں، صرف سونگھا ہے۔ سمندر کی لہروں پر قدم قدم چلتے کبیر نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا تھا۔ اچھا؟ کبیر اسے کسی کرارے سے جواب کی توقع کر رہا تھا، لیکن ٹھنڈے سے اچھا پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا بات ہے دنیا؟ میں محسوس کر رہا ہوں جیسے تم خوش نہیں ہو، تم ہنس رہی ہو، باتیں کر رہی ہو، لیکن جیسے کچھ کمی ہے۔ کبیر اب سنجیدہ تھا۔ وہم ہے تمہارا۔ اب میں لڑکی ہوں تو لڑکیوں کی طرح ہی تھوڑا تمیز کے ساتھ خوشی مناؤں گی، یا تمہاری طرح بانگڑے ڈالنا شروع کر دوں؟ دنیا نے اس کی بات کو گویا چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ اوہ ہیلو، میں نے کب بانگڑے ڈالے؟ کبیر کا تو منہ ہی کھل گیا تھا اس مبالغہ آرائی پر۔ تو یہ جو پچھلے 2-3 دن سے یہ جو تم ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنے ہو، تمہارے خیال میں وہ کیا ہے؟ دنیا نے بویں اچکاتے پوچھا تھا۔ اوف، حد ہو گئی جھوٹ کی بھی، کبیر نے اسے گھورا تھا۔ سچ تو بھائی کڑوا ہی ہوتا ہے۔ دنیا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تو کبیر نے اس کی نقل اتاری۔ دنیا نے اسے ایک مکہ رسید کیا تھا کندھے پر۔ مارشل آرٹ خاتون اپنے جوہر سنبھال کر رکھیں، فیوچر میں ہمارے بچوں کے کام آئیں گے۔ اپنی بات کہتے ہی کبیر نے دوڑ لگائی تھی۔ کبیر، تم
وہ وارننگ دیتی نگاہوں سے گھورتی اس کے پیچھے بھاگی تھی اور کار کے پاس پہنچ کر اس کی گردن دبوچی تھی۔ توبہ توبہ کرو لڑکی، اللہ تعالیٰ سے ڈنڈے پڑیں گے، شوہر نامداد ہوں اب تو تمہارا۔ کبیر کی شرارتیں برقرار تھیں، دنیا کی گرفت بے ساختہ ڈھیلی پڑی تھی۔ او ہو، گویا یہ ہر با کام کرے گا، وہ ہنسا تھا۔ کبیر، دنیا نے عاجز نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے کان پکڑے تو وہ ہنسی تھی۔ ویسے اب تو میرے گریڈز میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے یار، اب بھی دوست ہی رہوں گا میں تمہارا۔ اس نے دنیا کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے دہائی دی تھی۔ پورے ڈرامے باز ہو، دنیا نے اسے لتاڑا تھا۔ ہاں، یعنی تمہارا جواب نہ ہے، اس نے مصنوعی آہ بڑھی تھی۔ سدھر جاؤ، دنیا نے اسے گھوڑا تھا۔ تم بگڑنے دو گی تو سدھروں گا نا، کبیر نے شرارتی انداز میں سے مزید چھیڑا۔ تبھی اس کے موبائل پر واٹس ایپ میسج آنے لگے تھے۔ اوہ ہو، یہ تو خطیب کے میسیجز آ رہے ہیں، تصویریں بھیجی ہیں اس نے۔ تمہیں پتہ ہے یہ آج کل فلم فیسٹیول میں گیا ہوا ہے۔ اور کبیر نے موبائل سے نظر ہٹا کر دنیا کی سمت دیکھا تو بے ساختہ خاموش ہو گیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ دنیا کے سنجیدہ آواز میں عجیب سی سرد مہری پناہ تھی کہ وہ مزید ایک بھی لفظ نہ کہہ سکا تھا۔ تم خوش ہو نا دنیا؟ تکیوں کے سہارے نیم دراز زری نے بیڈ پر سوپ کا باؤل تھامے بیٹھی دنیا کو دیکھتے کہا تھا۔ ان کی بات پر اس نے چند لمحے انہیں دیکھا تھا، پھر بے ساختہ ہنسی تھی اور ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ وہ اس کی حالت پر حیرت زدہ سی رہ گئی تھیں۔ دنیا انہیں پریشانی سی لاحق ہوئی تھی۔ او آئی ایم سوری ماما، دراصل آپ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ سوپ کا باؤل بیڈ کے قریب رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اب بھی حیرت زدہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ اور سوپ لیں گی یا میں باؤل لے جاؤں؟ اس نے ٹشو سے آنکھیں خشک کرتے پوچھا۔ دنیا، انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جی ماما، اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے رونقی ان سے مخفی نہیں رہی تھی۔ دنیا، تم خوش ہو؟ یہ سوال بہت بے حیثیت اور بے معنی ہے، بالکل میری طرح۔ اس نے ان کی بات قطع کی تھی۔ آپ کو مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے اب۔ میری خوشی تو کبھی بھی آپ کی اولین ترجیح نہیں رہی۔ آپ کے نزدیک میں ہمیشہ سے ایک ناسمجھ پھوڑ لڑکی رہی ہوں، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی، اور نہ ہی اپنے لیے کوئی درست فیصلہ کرنے کی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے فیصلے مجھ پر تھوپے ہیں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شکوہ اگر مجھے کسی سے ہے تو وہ خود سے ہے۔ شکوہ اگر مجھے کسی سے ہے تو وہ اپنی قسمت سے ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ کاش میرے بابا بھی زندہ ہوتے تو کبیر کے بابا کی طرح وہ بھی میری خوشی، میری خواہش کو اہمیت دیتے۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ دنیا، زرمیم گویا تڑپ ہی گئی تھیں اس کے اس جملے پر۔ لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ کے بھتیجے کو کبھی ناخوش نہیں رکھوں گی۔ وہ آپ کا بھتیجا ہے تو میرا دوست بھی ہے، اور مجھے دوستی نبھانی آتی ہے۔ وہ نہ آنکھیں صاف کرتی اٹھی تھی اور سوپ کا باؤل اٹھا کر مڑی تھی۔ کیا تم خطیب کو؟ نہ جانے کیوں زرمیم نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ دنیا کے چہرے پر یکدم سختی سی چھا گئی تھی۔ میری زندگی میں اب اس نام کا کوئی شخص وجود نہیں رکھتا، اور جو رکھتا تھا اس پر میں فاتحہ پڑھ چکی ہوں، اس لیے اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ یک بستہ لہجے میں بولی تو زرمیم نے دہل کر اس کی پشت کو دیکھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی، چلی گئی۔ ارے تم واپس آ گئے، مومنہ سے بات کرتی بشریٰ نے بڑی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوتے کبیر کو دیکھا۔ ہاں، وہ دنیا ایک پروجیکٹ فائل بھول گئی ہے، وہی لینے آیا ہوں، کبیر نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ وہ آج ویسے ہی آفس کے لیے لیٹ نکلا تھا۔ دنیا کے روم میں ملازمہ ہے، صفائی کر رہی ہے۔ صبح دنیا کہہ کر گئی تھی صفائی کروانے کا۔ مومنہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ جی اچھا، کہتا وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر راہداری میں غائب ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تھا، ملازمہ جاڑ پونچھ کرتی نظر آئی۔ مٹی دھول اس کے حلق میں لگا تو رومال نکال کر ناک پر رکھا۔ یہ دنیا کو بھی آج ہی ہفتہ صفائی منانے کا شوق چڑھایا ہے، اس نے ہفکی سے سوچا۔ ٹیبل پر رکھی فائل کو چیک کیا۔
ان میں وہ فائل موجود نہیں تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر ملازمہ نے جاڑ پونچھ بند کر دی تھی۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ فائل اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی نظر آئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھا تھا۔ تبھی اس کی نظر آتش دان سے راکھ سمیٹتی ملازمہ پر گئی۔ وہ چونک کر ٹھہرا تھا۔ یہ آتش دان کیوں صاف کر رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ الیکٹرک ہیٹرز جب سے لگے تھے آتش دان تو بس مصنوعی سجاوٹ کا کام دیتے تھے، اور یوں بھی کراچی میں اتنی ٹھنڈ تو ہوتی ہی نہ تھی۔ تینیا بی بی نے کہا تھا اس کی صفائی کرنے کو۔ وہ کہہ رہی تھی کچھ کاغذ تھے غیر ضروری، وہ جلائے تھے تو آتش دان صاف کر دینا۔ ملازمہ نے کھڑے ہوتے سب بیان کیا۔ غیر ضروری کاغذ؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھایا تھا۔ ملازمہ ایک طرف ہو گئی۔ اس نے جھک کر آتش دان میں دیکھا۔ وہاں کچھ جلے جلے سے کاغذ پڑے تھے، مگر سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا سیدھا ہوا اور پلٹا تھا، لیکن پلٹتے ہوئے ایک بے ارادہ نظر کسی چیز پر پڑی تھی جس نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ واپس مڑا تھا اور آتش دان سے کچھ فاصلے پر پڑے ادھ جلے کارڈز کو جھک کر اٹھایا تھا۔ یہ کارڈ تقریباً ملازمہ کی جاڑ پونچھ کے دوران باہر آن گرا تھا۔ اس کارڈ پر تحریر کے ڈی کے سمبل اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ یہ کون سے کارڈز تھے۔ اس کی آنکھوں میں مدھم سا خوف ابھرا تھا۔ وہ تو ان کارڈز کو بھول ہی چکا تھا۔ ظاہر ہے اس نے یہ کارڈز نہیں بنائے تھے، اس نے تو بس حتیب کے مشورے پر دینیا کو امپریس کرنے کے لیے انہیں اپنے نام کے لیبل کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ دینیا نے یہ کارڈز جلا دیے، لیکن کیوں؟ کہیں اسے حقیقت تو پتہ نہیں چل گئی، اس نے خوف سے سوچا۔ وہ دن بھی گزر گیا اور پھر اگلے کئی دن بھی، لیکن دینیا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ حیران ہوا۔ اگر دینیا کو کارڈز کی حقیقت نہیں پتہ چلی تو پھر اس نے وہ کارڈز کیوں جلا دیے؟ وہ پوری سنجیدگی سے اب اس پہلو پر سوچ رہا تھا۔ کبیر کچھ تو ہے جو مسنگ ہے، لیکن کیا؟ وہ گارڈن میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تو بینچ پر بیٹھ گیا۔ کوئی سرا جیسے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ موبائل کی ٹون پر اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اس کے پیچھے کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ سر آپ کی جرمنی کی ٹکٹس کنفرم ہو گئی ہیں، اگلے ہفتے فلائٹ ہے۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری طرف اسے اطلاع دی گئی تھی۔ اوہ دیٹس گریٹ، وہ خوش ہوا تھا۔ میں کل تم سے کلیکٹ کرتا ہوں آفس میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک دو باتوں کے بعد کال ڈراپ کر دی۔ اس کا ذہن فی الوقت دینیا اور کارڈز کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اب تو بس ایک ہی خیال ذہن میں گردش کر رہا تھا، یہ ہفتہ گزر جائے اور وہ اڑ کر حتیب تک پہنچ جائے۔ بدتمیز، جرمنی جا کر کچھ زیادہ ہی اکڑو ہو گیا ہے، واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کتنا زبردست شوق لگے گا اسے، وہ سوچ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے شہزادے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ احسان علوی کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ بلیک شال کندھوں کے گرد پھیلائے وہ اسے محبت سے دیکھتے اس کے برابر بیٹھے تھے۔ لگتا ہے جرمنی کے ٹکٹس کنفرم ہو گئے ہیں۔ ان کے کہنے پر کبیر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کی حیرت پر وہ مسکرائے تھے۔ تمہارے چہرے پر پھیلی یہ خوشی سب بیان کر رہی ہے۔ ان کے لہجے میں پدرانہ شفقت تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر جرار کے چہرے پر بھی ایسی ہی خوشی پھیل جایا کرتی تھی، اس لیے مجھے پتا ہے۔ ان کے لہجے میں خود بخود اداسی سی گل گئی تھی۔ آپ بہت مس کرتے ہیں جرار چاچو کو، کبیر نے ہمدردانہ لہجے میں دریافت کیا۔ اسے بھولتا ہی کہاں ہوں جو اسے یاد کروں۔ اس کے بچھڑنے کا زخم دل پر لگا تھا، وہ آج تک تازہ ہے، وہ کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی اور زیادتی کبھی بلائی ہی نہیں جا سکتی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ محبت نبھانے میں وہ مجھ سے سبقت لے گیا۔ وہ دکھ سے کہتے کبیر کو بہت برے لگے تھے پہلی بار۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جرار چاچو کے ساتھ؟ آپ تو پسند کی شادی کو سپورٹ کرتے تھے کامران بھائی کے وقت، آپ نے ان کے فیصلے کو قبول کیا، میرے ٹائم پہ مجھے سپورٹ کیا، پھر جرار چاچو کو کیوں نہیں؟ کبیر نے وہی سوال پوچھا تھا جو بات اسے بشرا سے کبھی پہلے پتہ چلی تھی۔ کبھی کبھی حقیقتیں وہ نہیں ہوتی جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔
جرار کے معاملے میں مجھ سے ہی غلطی ہوئی۔ جرار نے ایک ایسے گناہ کی سزا کاٹی جو اس سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اب بھی دکھ سے پر لہجے میں بولے، کیا مطلب؟ کبیر کی الجھن امیز آواز پر انہوں نے اسے دیکھا، پھر آہستہ آواز میں اسے سب کہہ سنایا۔ کہتے ہیں دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، لیکن جرار کا دکھ ایسا دکھ ہے جو میں جب جب بھی بیان کرتا ہوں یہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ کبیر کو سب بتانے کے بعد وہ شکستہ لہجے میں بولے تھے۔ کبیر نے نم آنکھیں صاف کی تھیں۔ جرار الوی کا نام اس کا دل چیر گیا تھا۔ اور شیر خان، کیا اس نے چاچو کی ڈیتھ کا پتہ چلنے کے بعد بھی خطیب اور آنٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ کبیر نے ان کے لڑزتے ہاتھ تھامے تھے۔ 6-7 ماہ بعد اس کا بیٹا آیا تھا۔ شیر خان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مرنے سے پہلے خطیب سے ملنا چاہتا تھا۔ مریم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر تب تک تو مجھے خود ان دونوں کا کچھ علم نہ تھا۔ اس کے بعد کبھی کوئی نہیں آیا۔ وہ اب اپنی حالت پر قابو پا چکے تھے۔ اور جرار چاچو، وہ گارڈز، اس نے سب کچھ بتایا۔ کبیر کے پوچھنے پر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ ایسی محبت، ایسی دوستی آج تک نہیں دیکھی جس کی مثال علی نے قائم کی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جرار کی موت کی اطلاع کی کچھ عرصہ تک وہ لاپتہ رہا، پھر ایک دن میرے آفس آیا، دھول مٹی سے اٹا۔ رو رو کر اس نے مجھ سے معافی مانگی، مجھے جرار کے بارے میں سب بتایا، لیکن مجھے تو سب معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے اس کے چھوٹے سردار کے پاس لے چلوں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں اسے جرار کی قبر پر لے گیا۔ وہیں اماں جان اور بابا جان کی قبریں بھی ہیں۔ علی جرار کی قبر سے لپٹ کر اس قدر شدت سے رویا تھا کہ اس کے انداز میں پناہ درد نے مجھے رلا دیا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ کبیر کی طرف مڑے تھے۔ کبیر نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہ وہاں سے کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ اس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا اس قبر میں ہی بنا لیا۔ وہ آج بھی زندہ ہے۔ بابا جان، اماں جان اور جرار کی قبروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہیں ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے اس نے۔ تم نے مریم کی وفات پر اسے دیکھا ہوگا۔ وہ سیاہ لباس، بڑی سی داڑھی اور لمبے بالوں والا شخص جس نے سر پر سفید ٹوپی پہنی تھی اور میرے اور شفیق احمد کے قدموں تک جھک کر ملا تھا۔ وہ علی کا حلیہ بتاتے اسے یاد دلا رہے تھے۔ ہاں، یاد آیا، میں نے تو اسے کسی مزار کا مجاور سمجھا تھا۔ کبیر حیران حیران سا مخاطب تھا۔ مجاور تو وہ ہے اس عشق کے مزار کا جو اس نے اپنے چھوٹے سردار سے کیا۔ احسان نیم متبسم لہجے میں بولے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، محبت اور دوستی کی ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ کیا وہ خطیب سے نہیں ملے کبھی؟ کبیر نے اپنا بائیں بازو ان کی کمر میں ڈالا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا دائیں بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ کئی بار ملوا چکا ہوں اسے خطیب سے، بہت خوش ہوتا ہے خطیب کو دیکھ کر، کہتا ہے اللہ سائی نے چھوٹے سردار کو دوبارہ ہمارے پاس بھیج دیا ہے تاکہ ہم سے جو ناانصافیاں ہوئیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں، اور میں بھی دل سے اس بات کی تائید کرتا ہوں، اسی لیے خطیب کو اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ جو کبھی جرار کے وقت میں رہ گئی تھی وہ اب پوری ہو جائے۔ وہ دونوں اب اندر کی سمت پیش قدمی کر رہے تھے۔ اچھا، میرے حصے کی محبت بھی دے دیں گے اس بے وفا شخص کو؟ کبیر نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسے تھے۔ ارے نہیں بھائی، تم میری اولاد ہو، تمہارے لیے میرے دل میں الگ محبت ہے، اور میرے دل میں جرار کے لیے جو محبت ہے اس کے لیے مجھے کبھی مناسب لفظ ہی نہ مل سکے بیان کرنے کو۔ خطیب جرار کے وجود کا حصہ ہے، اس کے وجود سے مجھے اپنے جرار کی مہک آتی ہے، اس لیے میرے دل میں جو محبت ہے وہ جرار سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ایسا کیوں ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ مسکراتے ہوئے کہتے جا رہے تھے۔ سارے با وفا لوگ بے وفا لوگوں کے بارے میں ایسے ہی جملے کہتے نظر آتی ہیں، کبیر نے منہ بنا کر کہا تو ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب جا رہے ہو نا جرمنی، بے وفا لوگوں سے سارے عہد وفا لے کر آنا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس پڑا تھا، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے بھائی؟ دنیا کبیر کے پاس کسی کام سے آئی تھی کہ اسے مومنہ کے ساتھ بیگ میں کپڑے رکھتے دیکھ کر پوچھا۔
کبیر جرمنی جا رہا ہے، اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ کل رات کی فلائٹ ہے۔ مومنہ نے سوالیہ نظریں بیٹے پر ڈالیں۔ ان محترمہ کو فرصت کہاں ہے میرے معاملات پر نظر رکھنے کی؟ یہ تو اسکول اور آفس کے درمیان ہی گن چکر بنی رہتی ہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے، اصولاً تو یہ پیکنگ ان محترمہ کو کروانی چاہیے تھی، مگر ان کے پاس ٹائم کہاں ہے مجھے ٹائم دینے کے لیے۔ وہ عجب شکوہ بڑی حفکی سے بولا تھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وارڈروب کا سلائڈنگ ڈور کھسکا کر کچھ مزید کپڑے نکالے تھے۔ میں نے تمہاری پیکنگ کروائی ہوتی تو آدھے کپڑے یہیں رہ جاتے اور آدھے تمہارے ساتھ چلے جاتے، پھر رنگ برنگے پہنتے تم زیادہ اچھے لگتے۔ کیوں ممانی جان، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ دینیا نے گویا اپنا مذاق اڑایا۔ کبیر نے ایک ہفکی بڑی نظر اس پر ڈال کر سر جھٹکا۔ بھائی یہ تم دونوں کا اپنا معاملہ ہے، خود ہی دیکھو۔ مومنہ تو ہاتھ جاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ میں ذرا زری کو دیکھ لوں کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ بہت شکوے کیے جا رہے ہیں بھائی۔ دینیا نے کبیر کے ہاتھ سے کپڑے لیے تھے جو وہ وارڈروب سے نکال کر لایا تھا اور انہیں فولڈ کر کے بیگ میں رکھنے لگی تھی۔ وہ اس وقت بڑے رف سے خلیے میں تھی، بلیک گرم ٹراؤزر پر گرے ہوڈی پہنے، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں کیچر میں مقید کیا ہوا تھا۔ تو بندہ شکوہ کرنے سے بھی جائے گا۔ 2 دن سے تمہیں کہہ رہا ہوں لنچ پر چلتے ہیں، لیکن نہیں، محترمہ کے پاس بس ایک میرے لیے ہی ٹائم نہیں ہے، باقی تو ساری میٹنگز اٹینڈ ہو رہی ہیں، اسکول کی فنڈنگ کے لیے بھی ہر جگہ جایا جا رہا ہے، بس ایک میں ہی نظر نہیں آ رہا۔ جب نہیں ہوں گا نا تب میری قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، وہ ہفکی سے کہتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ شٹ اپ کبیر، یہ کیا اول فول بول رہے ہو؟ دینیا نے اسے ناگواری سے ٹوکا اور گھور کر دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ دینیا کے کہنے پر خود اسے بھی اندازہ ہوا کہ کیا کہہ گیا ہے۔ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو اور اتنی فضول باتیں منہ سے نکال رہے ہو۔ دینیا نے اس کی ضرورت کی دیگر اشیاء بیگ میں رکھتے بیگ بند کرتے کہا تھا۔ کیا ہاتھی گھوڑے لگ رہے تھے، ہو گئی پیکنگ؟ دینیا نے سیدھے ہوتے اسے دیکھا تھا جو بیڈ کی پانتیوں کی طرف بیٹھا تھا، چہرے پر عجب نافہم سے تاثرات تھے۔ دینیا کاؤچ گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ دینیا نے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ سب کچھ غلط ہو گیا ہے دینیا، زندگی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ہم تینوں الگ ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہو، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں تو یہ نہیں جانتا کہ تم دونوں کا جھگڑا کیوں ہوا۔ مجھے واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ میں تم دونوں میں سے کسی کا بھی اچھا دوست نہیں تھا کہ تم مفاہمت کا موقع دیتے مجھے۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ نظر آ رہا تھا۔ تم یہ آج گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ دینیا نے اس کی بات کو ہنس کر ٹالا تھا۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا دینیا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں پچھلے 1 سال سے کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے بارے میں نہیں سوچتا۔ مجھے زندگی کے گزشتہ ماہ و سال یاد آتے ہیں جب ہم تینوں ساتھ تھے، بے فکر زندگی گزارتے تھے، لیکن اب تم دونوں اپنی اناؤں کے قلعوں میں قید ہو گئے ہو اور میں ان قلعوں سے ٹکراتے اب تھکنے لگا ہوں۔ وہ سخت عاجز نظر آ رہا تھا۔ اوہ ڈائیلاگ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہاں چوٹ لگی ہے ان قلعوں سے سر ٹکرانے سے، دینیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دینیا، کبیر نے ہفکی سے کہا تھا اور اٹھنے لگا تھا کہ دینیا نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھایا۔ اچھا بابا سوری، دینیا نے کان پکڑے۔ کیا چاہتے ہو وہ بولو، دینیا نے گویا ہار مانی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنی ناراضگی ختم کر دو، بس اب یہ سب ختم کر کے آگے بڑھو۔ مجھے نہیں پتا تمہارے درمیان کس بات پر اتنی لڑائی ہوئی کہ تم اس کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں ہو، لیکن بس اب میں اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تم دونوں خوش نہیں ہو۔ پلیز دینیا، کیا تم خطیب کو معاف نہیں کر سکتی؟ میں جانتا ہوں خطیب تم سے ناراض نہیں ہے، تم مجھ سے ناراض ہو۔ پلیز دینیا، اپنی ناراضگی ختم کر لو۔ وہ نہ جانے کیوں آج اتنا ضدی سا ہو رہا تھا، عجیب ملتجی انداز میں کہتا وہ گویا رو دینے کو تھا۔ دینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، کر دیا معاف تمہارے دوست کو، اب خوش؟ دینیا نے زبردستی مسکراتے کہا۔ سچ؟ کبیر نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی دینیا کی آرام سے مان جائے گی۔
ہاں سچ، دینیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم یہ خطیب سے کہہ دو پلیز، مجھے پتا ہے وہ پاکستان اسی لیے نہیں آ رہا۔ کبیر نے اپنا موبائل نکالتے خطیب کا نمبر ڈائل کیا۔ دینیا نے اپنے اندر اٹھتے تیش کو دبایا تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی اس کے تاثرات پتھریلے سے ہو گئے تھے۔ ہیلو خطیب، اس کے کال ریسیو کرتے ہی کبیر نے سپیکر آن کرتے کہا تھا، آفس کینٹین میں لنچ کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا ہوں۔ خطیب کی عاجز سی آواز ابھری۔ دنیا کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا سا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ ناکام سی کوشش؟ کبیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں دریافت کیا تھا۔ ہاں بھائی، ناکام سی کوشش۔ تمہیں بتایا تو تھا، ادھر میں لنچ لے کر ٹیبل پر بیٹھا، ادھر تم دونوں سامنے آ بیٹھتے، لڑتے جھگڑتے، پھر میں اور میرا لنچ ادھورے رہ جاتے ہیں، تم دونوں کو ہی سنتا رہتا ہوں۔ خطیب کی یاسیت زدہ سی آواز ابھری تھی۔ دینیا نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ کبیر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں تو ہمارے بغیر لنچ کھا لو تم۔ کبیر ہنسا تھا۔ ہاں بھائی صحیح بات ہے، اب یہ بتاؤ کال کیوں کی ہے؟ لنچ اوور ختم ہونے میں 5 منٹ ہی ہیں۔ خطیب شاید اب کچھ کھا رہا تھا۔ دینیا تم سے بات کرے گی۔ کبیر نے مسکرا کر دینیا کو دیکھا۔ خطیب کے خلق میں تو شاید نوالہ ہی اٹک گیا تھا۔ ہیلو خطیب، کیسے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے دوست کبیر نے میری جان عذاب میں کی ہوئی ہے کہ میں اس کے دوست کو معاف کر دوں، تو اسی لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ سب جو تم نے کہا، جو تم نے کیا، اب خوش ہو کبیر؟ دنیا سے سپاٹ لہجے میں پہلے خطیب سے کہا تھا اور دوسری طرف کی کوئی بھی بات سنے بغیر کبیر سے بولی تھی۔ تھینک یو سو مچ، کبیر متشکر لہجے میں بولا تھا اور سپیکر آف کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ دینیا اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلی تھی اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا، جبکہ اندر کبیر خطیب کو آواز دے رہا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا، گویا کہ کال ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ خطیب، کبیر نے ایک بار پھر اسے پکارا مگر جواب نہ آیا اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ آج ویکینڈ تھا۔ آفس کا کام نپٹا کر اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر سائنس فکشن مووی لگائی تھی اور پاپ کارن کا باؤل ڈراپر میں رکھا تھا۔ وہ مووی پوری انہماک سے دیکھ رہا تھا کہ ڈور بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ اس نے بے ساختہ گھڑی کی سمت دیکھا۔ افق آج کل اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی کانفرنس میں گیا ہوا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ سوچتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولنے پر ہوا کا جھونکا ہی اندر آیا تھا۔ اس نے باہر جھانکا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ بے ساختہ جڑجڑی لیتے اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ پھر سے دروازہ بجا۔ اس نے پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ کون ہے؟ کہتے لاک پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھولا، مگر اب بھی ہوا کے جھونکے نے ہی اس کا استقبال کیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ کوئی اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ اچھی طرح کوریڈور میں دیکھنے کے بعد پلٹا تھا کہ یکدم پیچھے سے اس پر کسی نے حملہ کیا تھا اور اسے دھکیلتا اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا، اسی لیے خطیب سنبھل نہ پایا تھا۔ آنے والے نے خطیب کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں گھونسا مارا تھا۔ خطیب بلبلا کر پلٹا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے چہرے پر ماسک چڑھا تھا۔ اس نے دوبارہ خطیب کو گھونسا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن خطیب اب چکنا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا اور اس کے پہلو میں گھونسا جڑا تھا اور اسے زمین پر گرا کر اس کے منہ پر ایک گھونسا مزید جڑا تھا۔ ہائے میں مڑا! ماسک والے شخص کے ماسک کے پیچھے سے کبیر کی آواز برآمد ہوئی تو دوسری بار ہوا میں بلند اس کا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ اس نے حیران ہوتے جلدی سے ماسک اتارا تھا۔ ماسک کے پیچھے سے کبیر کا چہرہ نکلا۔ کراختہ ہائے ہائے کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کبیر! خطیب فرتے جذبات سے اس کے گلے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا جرمنی میں مہمانوں کا اس طرح استقبال ہوتا ہے۔ کچن میں موجود چیئر ٹیبل کے گرد بیٹھے اپنے پہلو اور گال کی سکائی کرتے کبیر نے شکوہ کیا تھا۔ اس کی بات پر ماہر شیف کی طرح پاستہ بناتے خطیب نے کہکا لگایا تھا، تو تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا یہ ولن والی انٹری دینے کا؟ ہیرو تو ولن کی پٹائی ہی کرتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے پاستہ پلیٹ میں منتقل کیا تھا۔ ہیرو تو ولن کی پٹائی ہی کرتا ہے۔ کبیر نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری تو خطیب کو مزید ہنسی آئی۔ ڈرامے باز!
خطیب نے پاستہ اس کے سامنے رکھا تھا اور عادتاً چیئر کا رخ اپنی سمت کر کے چیئر کی بیک پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی ٹھوڈی ان پر ٹکائی تھی۔ کبیر نے کھانا کھانے کے دوران وہ اس سے پاکستان میں سب کا حال احوال دریافت کرتا رہا تھا۔ بہت ویک ہو گئے ہو خطیب۔ وہ کافی کے کپس تھامے اب خطیب کے کمرے میں تھے۔ اچھا، ویسے تم بہت ہینڈسم ہو گئے ہو، لگتا ہے نکاح نے تم پر خاطر خواہ اثر ڈالا ہے۔ کبیر کو چھیڑتے خطیب نے کافی کا خالی کپ ٹرے میں رکھا تھا۔ میں پہلے سے ہی بہت ہینڈسم ہوں ماشاءاللہ، کبیر نے اتراتے کہا تھا۔ ہاں لیکن خوش بہت ہوں، بہت زیادہ۔ کبیر کا چہرہ خوشی سے روشن تھا۔ اللہ ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ ٹرے اٹھا کر باہر کی سمت پیش قدمی کرتے خطیب نے خلوص سے کہا تھا۔ جب تک وہ واپس کبیر سو چکا تھا، اس نے مسکرا کر کبیر کو دیکھا۔ اس پر بلینکٹ کمبل درست کرتے وہ لائٹ آف کر کے باہر نکل گیا تھا۔ باہر صوفے پر نیم دراز ہوتے اس نے مووی کو وہیں سے ری سٹور کیا تھا جہاں تک وہ دیکھ چکا تھا۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ خطیب خود بھی لیٹ اٹھا تھا اور فریش ہونے کے بعد کبیر پر سے کمبل کھینچا تھا۔ ارے بھائی، پاکستان سے یہاں نیندیں پوری کرنے آیا ہے کیا؟ خطیب نے اس کے سر پر کھڑے زور سے کہا۔ سونے دے یار، کبیر نے کمبل دوبارہ منہ تک لیا تھا۔ خطیب نے پاس رکھے پانی کے جگ کو شرارت سے دیکھا تھا۔ اب تم مجھے خود موقع دے رہے ہو پرانا حساب چکانے کا۔ نیند میں جاتا کبیر کا ذہن الرٹ ہوا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ خطیب نے پانی کا جگ اس کے سر پر الٹ دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ خطیب کے بچے، وہ کمبل پھینکتا خطیب کے پیچھے دوڑا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ خطیب پورے اپارٹمنٹ میں آگے آگے دوڑ رہا تھا اور کبیر اس کے پیچھے۔ دونوں کا سانس پھول گیا تو ہنستے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھے تھے۔ آئی مسڈ آل دس، اور ایک ساتھ بولے تھے، پھر ہنسے تھے۔ سچ میں تم دونوں کو بہت یاد کرتا ہوں، خطیب نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا۔ میں بھی، کبیر نے بھی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اچھا اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میرے پاس صرف آج کا ہی دن ہے جب میں تمہیں لائپزگ کی سیر کروا سکتا ہوں۔ خطیب نے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ میں تمام اسپاٹس سوچ چکا ہوں۔ یو وڈ لو دیم آل، خطیب نے مہارت سے ہاتھ چلاتے کہا تھا۔ تم 2-3 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے میرے لیے؟ کبیر نے منہ بنا کر کہا۔ بی پروفیشنل مائی فرینڈ، تمہیں تو پتہ ہے میں نے اسی منتھ ایک ہفتے کا آف لیا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں، تم مجھے اپنے آنے کا بتا دیتے تو میں اب آف لے لیتا۔ خطیب نے کندھے جھکاتے اپنی لاچاری ظاہر کی تھی۔ کبیر نے چند لمحے اس کے بے چارگی سے سجے چہرے کو گھورا تھا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ خطیب سر جھٹکتا ہنسا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔